बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर जनाब सदर ट्रंप साहब जो है उन्होंने काबीना से खिताब किया है और काबीना से इस खिताब के अंदर उन्होंने ईरान को एक मरतबा फिर धमकी दी है कि वो मुआहदा करे, अदरवाइज़ ईरान को डरावना ख्वाब बना दिया जाएगा। ईरान की तरफ ट्रूप्स जो हैं अमेरिका के वो गामजन हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से मीडिएशन की कोशिश की जा रही है, एक राब्ता जो है वो इस्तवार किया जा रहा है और रॉयटर्स ने कहा है कि अगले यानी आज रात को जवाब देना है। थोड़ी देर पहले हमें इत्तला मिली है तेहरान से कि ईरान ने बाज़ाब्ता उन तमाम तजावीज़ का या उन शराइत का जो कि अमेरिका की 15 शराइत थी उनका जवाब दिया है। अब इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात अभी आ रही हैं, लेकिन रॉयटर्स ने यह कहा है कि ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर इन तजावीज़ को मुस्तरद नहीं किया है। ईरान का कहना है कि वो जो तजावीज़ उनको पेश की गई हैं उनके ऊपर वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ ईरान ने बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई भी इरादा नहीं है। अब ये बराह रास्त नहीं है, ये बिलवास्ता है तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का किरदार बहुत अहम है और पाकिस्तान इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत अहम है। रॉयटर्स ने आज खबर दी है कि दो अहम शख्सियात ईरान की जो थी, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके बारे में आई कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में उनको कत्ल करने का इरादा है और उनका नाम उस हिट लिस्ट पे मौजूद था जिसमें कि अब्बास अराक्ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं और बाक़िर कालीबाफ साहब। तो पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि इनका हिट लिस्ट से नाम निकाला जाए ताकि ईरान के साथ अगर बातचीत करनी है तो ये दो शख्सियात जो कि मुतवाज़न शख्सियात हैं ये ईरान की तरफ से बातचीत कर सकेंगी। यही इत्तलात हैं कि अब अमेरिका ने और इजराइल ने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इनका नाम जो है वो 4 से 5 दिनों के लिए अपनी लिस्ट से निकाला है। बहुत अहम है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है वो क्या सूरत हाल बनती है, पाकिस्तान कितना अहम किरदार इससे आगे अदा कर सकता है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्टली मुज़ाकरात में है, यानी ईरान और अमेरिका के इनडायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं उसमें पाकिस्तान है, बराह रास्त नहीं है। ये भी इसाक डार साहब का स्टेटमेंट आ चुका है। हम इस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो मुमकिना हमला है अमेरिका की जानिब से अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या ये मुआहदा किसी सूरत नहीं हो पाता तो वो क्या हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि बाबुल मंदब जो है उसको भी बंद किया जा सकता है ईरान की जानिब से और ईरान ने धमकी दी है और जो खराग का जजीरा है उसके ऊपर भी अमेरिका कब्ज़ा कर सकता है या उसकी तरफ भी बढ़ सकता है, जिसके लिए ट्रूप्स जो हैं वो खार्क की जानिब रवां दवा हैं। इन सारे मौज़ूआत पे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है और हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब, उनसे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की जानिब की वजह के लिए भी, और उसके साथ साथ जो बाबुल मंदब का एक ऑप्शन अब कहा जा रहा है कि ईरान के पास है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मसूद खान साहब होंगे, सरदार मसूद खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। मारिया सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तेहरान से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, उनसे हम तेहरान की सूरत हाल पे बात करेंगे और उन्हीं से आगाज़ करते हैं। बाकरी साहब, क्या सूरत हाल है? ये जो शराइत थी उसके ऊपर बाज़ाब्ता जवाब जो है वो दिया गया, अभी तक तफसीलात बहुत ज़्यादा मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन ईरान ने जाहिर है कि वो जो 15 शराइत थी उनको मुस्तरद किया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस आसमा, आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट और पाकिस्तानी अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। ये जो 15 नुकात, 150 नुकात, 12 नुकात बार बार बात होती रहती है, मैं शायद आप ही के प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में अर्ज कर चुका हूँ। ईरान कोई मुज़ाकरात इस लम्हे, इस वक्त, इस सिचुएशन में अमेरिका के साथ नहीं करेगा और इनकी जो 3 क्लियर मौक़िफ़ है, जो सुप्रीम लीडर साहब ने शर्तें रखी है वो सामने हैं और बहुत उसूली मौक़िफ़ है। अगर वो ये अपनाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर बात हो सकती है तो मुज़ाकरात होगी, अदरवाइज कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। पाकिस्तान, तुर्किया, कतर अगर ये पैगामात लेकर आते हैं, इसका नाम मुज़ाकरात नहीं है, इसका नाम है पैगाम रसानी करना। ये पैगाम देंगे, पैगाम का जवाब आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुज़ाकरात की शक्ल कोई भी इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं तेहरान में ईरान में तकरीबन और तेहरान में पिछले 4 साल से इकबाल फोरम के नाम से एक फोरम चला रहा हूँ।
جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آپ بھی اس کا وزٹ کر چکے ہیں. آج میری ایرانی حکام سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ جو کچھ کرنا چاہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ خارق کے اوپر آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. اگر خارق کو آکیوپائی کرتے ہیں تو پھر ایرانی بحرین, ایمریٹ اور کویت کے اوپر اپنے فورسز بھیجیں گے اور ان کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ میں ایرانی عوام اور ایرانی گورنمنٹ نے یہ کلیئر ڈیسیجن لیا ہے کہ 1993 میں اگر آپ کو یاد ہو تو سومیلیا سینڈروم کے نام سے امریکن سولجرز اور کمانڈوز کے ساتھ ایک حادثہ جس کو سومیلیا سینڈروم کہتے ہیں. ایران کہتا ہے اب ہم اگر یہ خارق آئیلینڈ پہ اترتے ہیں تو ایران سینڈروم اور مڈل ایسٹ سینڈروم ایک بار پھر ان کو انشاءاللہ چکائیں گے اور یہ دیکھ لیں گے جو حالات میرینز کی وہ بات کے لیے ہے. لیکن میں آج آپ کی اس پروگرام میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور ایرانی میڈیا کے مطابق, ایرانی تھنک ٹینکس کے مطابق بہت جلد ایران کی ایسٹرن بارڈر پہ یہ لوگ ایک ٹیررسٹ اٹیک کریں گے اور کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے آپ کائنڈلی اپنے پینلسٹ سے ذرا پوچھ لیں. ماریا, آپ کچھ کہیں گی اس کے حوالے سے؟ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں عسکری سطح کے اوپر بھی اور سیاسی سطح کے اوپر بھی مستحکم ہیں. اور تیسری طرف یہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران عراق جنگ کے اندر بھی اور اس وقت بھی جو ہے ایران کے لیے جو راستے ہیں وہ ہر طرح کی امداد کے لیے جو ہے نہ صرف کھلے ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین اپنے جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں تعلقات کے لیے وہاں موجود ہے. اگر کوئی آپریشن اگر کرے گا امریکہ تو امریکہ افغانستان کی سرزمین سے کرے گا, اور افغانستان کی سرزمین سے کرتے ہوئے جو بلوچستان کا علاقہ افغانستان کا جو ایران کے ساتھ ملتا ہے ادھر سے کرے گا, اور اس کے اندر ہندوستانی یا افغانی باشندے جن کو ایران جو ہے بہت عرصے تک جو ہے سپورٹ بھی کرتا رہا ہے ان کی طرف کرے گا. کیونکہ اس وقت جتنے تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے مثالی سطح کے اوپر ہیں, بالخصوص عسکری سطح کے اوپر. ایڈمن صاحب, آپ کیا اس حوالے سے بات کریں گے؟ اور دوسرا, یہ جو خارق کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اب قبضے کا خواب امریکہ دیکھ رہا ہے, مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں اور یہ واقعی قبضے کے لیے ادھر جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ جی آسما, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیے, یہ جو اگر وہ خارق آئیلینڈ کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سی کے ذریعے سے جائے, اور یا پھر وہ ایئر ڈراپ کرے, یا پھر وہ جو اس کی ہمسائے میں باقی ممالک ہے جو اس کے حلیف ممالک ہیں ان کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ وہ اس کے اوپر کچھ اپنی افواج کو بھجوائے. تو تینوں صورتیں اتنی آسان نہیں ہیں. ہمیں جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو خارق آئیلینڈ ہے وہ مین لینڈ ایران سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے. اگر وہ سمندر کے راستے سے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایران کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے راستے کو امپیڈ کر سکتا ہے, روک سکتا ہے یا ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. اس میں سرفیس آف واٹر کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں, انڈر واٹر بھی ہو سکتی ہے. کچھ انڈر واٹر آبسٹیکلز ہوتی ہیں یا مائنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ان کے لینڈنگ کرافٹس آئیں گے سمندر کے راستے سے ان کو وہ اچھے طریقے سے روک سکتا ہے کافی ڈسٹنس پہ. جب ان کو وہ روک سکتا ہے تو پھر اس کے پاس لینڈ جو ہے وہ تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے. تو وہاں سے اس کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. ان کے پاس راکٹس ہیں, میسائلز ہیں, ان کے پاس ڈرونز ہیں, باقی راکٹس ہیں, ان کے پاس اسمال بوٹس ہیں. تو وہ کافی طریقوں سے, اور مائننگ بھی ہو سکتی ہے, یعنی پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کے نیچے یا سمندر کے نیچے ان کی بچھائی ہوئی ہیں انہوں نے لائنیں, یا جو مائننگ ہے وہ کی ہوئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس انڈر واٹر بہت ساری آپشنز ہیں جس میں انڈر واٹر آبسٹیکلز بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر انڈر واٹر مائنز ہوتی ہیں, جو کہ ابھی رپورٹس جیسے میڈیا میں آ رہی ہیں they are to be taken on face value. تو اس میں انہوں نے آلریڈی کچھ بچھائی ہوئی ہیں, اور کچھ اگر ان کو جیسے تھریٹ میچیور ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ اس کو مزید بھی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس آپشنز تو بہت زیادہ ہیں کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں بہت آسان ہوگا کیونکہ ان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے ایران کے پاس, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ B-2 بمبار جو ہے
وہ استعمال کرے امریکہ اوپر سے اور نیچے سے وہ اپنا کام کرے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 3 سے 4 ہفتے جو ہیں وہ اس میں ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور کسی نہ کسی کروٹ اس اونٹ کو بٹھانا ہے انہوں نے، تو اس کے بھی امکانات موجود ہیں؟ دیکھیے آسما، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ صرف لینڈنگ تو نہیں کرنی نا، لینڈنگ کے بعد انہوں نے کچھ اپنے اہداف یا اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں، اس کے لیے ان کو وہاں پہ سسٹیننس چاہیے، جو وہاں پہ ایک آئلینڈ کے اوپر ان کو سسٹین کرنا مشکل ہے میرے خیال میں، اور اسپیشلی کیپنگ ان ویو دی جغرافی آف خاگ آئلینڈ اور اس کی پراکسیمیٹی ہے ود دی مین آئلینڈ، مین جو اس کی ایران کی کوسٹ لائن ہے۔ ایران کی کوسٹ لائن بھی دیکھیں نا، وہ ساری ہلی ایریاز ہیں، ان کے جو IRGC کے لینڈ کمپوننٹ ہے وہ ڈگڈ ان ہے وہاں پہ، اور اس کے پاس وہاں پہ اچھے ڈیفینسز ہیں، وہاں سے وہ ان کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا unless the threat is eliminated from the mainland and from the sea, from underwater، تو پھر وہاں پہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ملیٹریلی ممکن تو ہے، کیونکہ ان کے پاس پریپونڈرنس ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ملٹری کیپیبلٹی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایز کمپیئر ٹو ایران، لیکن وہاں پہ کیا آبجیکٹیوز حاصل کریں گے؟ اگر وہ وہاں پہ اپنے آپ کو لینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ سسٹین بھی کچھ عرصے تک کر لیتے ہیں، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کرنا کیا چاہتے ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کے، کیونکہ ایک تو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں نا، اس کے بعد ان کے پھر پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے ساتھ سنک کیسے کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں۔ الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں سے جو وہاں پہ انرجی ٹریپڈ ہے یا وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو باہر نکالنا ہے، تو اسٹریٹ آف ہرمز پھر اگین ایک چوک پوائنٹ بن جاتا ہے، وہاں پہ اگر وہ وہاں پہ اس کو آکوپائی بھی کر لیں اور کافی عرصے تک اس کو مینٹین بھی کر لیں، اسٹریٹ آف ہرمز جب تک نہیں کھلے گا ان کے وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوں گے، اور اس کے نیچے بھی مائنز موجود ہیں، اس کے نیچے بھی مائنز انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی، تو اتنا آسان وہاں پہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریچ آؤٹ کریں اس پورے ریجن کو اور کھلوائیں آبنائے ہرمز کو۔ جی آبنائے ہرمز دیکھیے ان کا جیسے الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہ ہے نا کہ جو ٹریڈ ہے وہ وہاں سے گزر سکے، ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایران کی 90% سے زیادہ جو انرجی سپلائیز ہیں، جو ایکسپورٹ ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے، وہاں پروڈیوس ہوتی ہے، وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور پھر اس نے نکلنا تو ایونچولی آبنائے ہرمز سے ہے، مطلب جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہاں سے اسے نکلنا ہے، تو یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر تو اس نے صرف اس کو اکنامیکلی ویکن کرنا ہے تو پھر تو وہ وہاں سے بمبارڈمنٹ کر کے اور اس کے جو سارے کے سارے وہاں پہ آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے، تو یہ تو اس کا ایک اکنامک کمپوننٹ ہو گیا۔ اگر وہاں سے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ جو گلف کنٹریز ہیں ان سے جو آئل اینڈ ادر ریسورسز ہیں، گیس ہے، وہ وہاں سے اس نے باہر نکالنا ہے فار دی ریسٹ آف دی ورلڈ، تو پھر اس کو دوبارہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، اس کے علاوہ وہ نکل نہیں سکتے، اس کے علاوہ وہاں سے نہیں نکل سکتے، اور وہاں پہ ایران نے اپنا اچھا ڈیفینس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہ پائے کسی جی وہاں پہ اس کے پاس اگین ملٹیپل آپشنز ہیں، ملیٹریلی اسپیکنگ جیوگرافی از ہیلپنگ ایران اے لاٹ، اور اس کے جو اس کی ٹیئرڈ یا جو اس کی وہ ہے نا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کر رہا ہے۔ ویری ٹرو۔ اچھا ماریہ، اگر جیسے آپ نے سنا حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کا بھی ایک پلان ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً بحرین اور کویت کے اوپر جو ہے وہ بھی اپنی فورسز کو، اپنے ٹروپس کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، اس کے امکانات کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ریجنل سٹڈیز آپ پڑھتی بھی ہیں اور آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ پھر کس طرح سے یہ تو پورا نقشہ ہی بدل جائے گا مڈل ایسٹ کا، خدا نہ خواستہ۔ اسما سچویشن بہت زیادہ ٹف ہے، 3 چیزیں اس وقت ہو چکی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اس وقت روس کی طرف سے ایران کو S-400 ٹرائمف سسٹم مل چکا ہے، یعنی کہ یہ اینٹی بلسٹک مسل سسٹم ہے جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی پک کرتا ہے، اس لیے کہ جو بھی انکمنگ ایئربورن ان کی ڈراپس بھی ہوں گے تو وہ بھی کیجولٹیز کے بغیر نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ جو پریپونڈرنس تھی ان کی کہ ایک لحاظ سے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو بنیاد تھی مشرق وسطیٰ کی اندر پریزنس کی، وہ 3 چیزوں کے اوپر تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا دفاع کریں گے، دوسرا یہ کہ جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ڈالر میں ہوگی بالخصوص تیل کے لیے، اور تیسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلا رکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ کاؤنٹر ایکٹ کرتے ہیں اور کویت کو اور دبئی کو
اور جو ہے بحرین کے اندر اپنی فورسز کو لے آتے ہیں تو امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا کویشچن یہ ہوگا کہ آپ اس اوفینسو کو کیسے مینٹین کریں گے. اگر آپ اوفینسو کو مینٹین کریں گے تو جو آپ کا پرائمری اسٹرکچر ہے جس پہ آپ نے یہ سارے آپریشنز کیے ہیں آپ اس کو آگے کیسے سسٹین کریں گے. دوسری چیز جس پہ زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا گراؤنڈ سپلائی نیٹ ورک تھا ان تمام صوبوں ان تمام ریاستوں میں تقریباً جو 9 ریاستیں ہیں وہ سارا کا سارا ڈیمیج ہو چکا ہے. یعنی اس وقت کچھ دنوں پہلے ایک دن پہلے کی بات ہے میرے خیال سے 48 گھنٹے پہلے جو ہے ان کی ایک سپلائی جو شپ تھی جس کے اندر تقریباً $58 بلین کے جو ہے میزائل سسٹمز موجود تھے اور مختلف کمپوننٹس موجود تھے وہ بھی ایران نے تباہ کر دیے. تو ایک لحاظ سے اس وقت وہ اس آپشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ علاقے اور یہ کوئی زیادہ بڑے علاقے نہیں. اگر آپ دبئی گئی ہیں اور آئی ایم شور آپ گئی ہیں وہ کوئی اتنے بڑے علاقہ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے زمینی طور کے اوپر کہ وہ ایرانین فوج کا جواب دے سکیں یا IGRC کے یا القدس فورس کا جواب دے سکیں. یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کویت دبئی اور بحرین کے اندر تو پاپولیشن بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت دبئی کہہ رہی ہے دبئی والے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایرانین وہاں موجود ہیں وہ چاہے 1990 کی دہائی میں آئے ہیں 1980 کی دہائی میں آئے ہیں وہ دبئی چھوڑ کے چلے جائیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کے ایرانین نیشنلز ہیں آپ ان کو بھی ایک طرح سے انٹیگنائز کر رہے ہیں. یہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے دبئی کے لیے ٹھیک اس سے بھی بڑھ کے امریکہ کے لیے کہ وہ اتنا بڑا لینڈ جو ہے لوز کر دیں اور اس کے بعد اگر یہ کرگ آئلینڈ لے بھی لیتے ہیں تو کرگ آئلینڈ لینے کے بعد اس کو استعمال کیسے کریں گے. اگر تو وہ لیوریج کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وائس ایڈمرل صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. ہاں ٹھیک. حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی اسما ایک چھوٹی سی بات اس میں جو انہوں نے S-400 لیا انہوں نے 4 جگہوں پہ لگایا. ایک بشریر کے اوپر لگایا ایک ننتاز کے اوپر اور ایک اصفہان کے اندر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیر پاور سٹرکچر ہے ان کا وہ بھی سیف ہے. اور اگر ایران اس کے مد مقابل ڈیمونا کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس وقت آپ کو پورے مشرق وسطیٰ کے اندر اور بالخصوص اسرائیل کے اندر جو ہے ایک ریڈیشن لیکیج کا پوائنٹ بھی آ سکتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹس کی لسٹ علیحدہ ہے یعنی کہ جو انہوں نے لسٹنگ دی ہے وہی اچھی خاصی خطرناک ہے. اور اگر وہ ان میں سے کسی ایک پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے کرگ آئلینڈ کے بدلے یعنی کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو 2 ہفتے کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کے اندر پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ریاستیں ہیں وہاں 9 سے زیادہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوئے گا. تو یہ ایک اور قسم کا لیول آف تھریٹ ہے جہاں تیل کی جنگ نہیں ہے یہ کوئی عسکری جنگ نہیں ہے. جب آپ اپنی عوام کو پانی پینے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں کروڑوں لوگوں کو تو جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ کہنا اور بات ہے ملٹریلی اس کو کنٹرول کرنا اور بات ہے اور پھر اس کے جو اسٹریٹجک افیکٹس ہے اور ایران کا جو کاؤنٹر اوفینسو ہے چاہے وہ بلسٹک مسلز میں ہو یا لینڈ فورسز میں اس کو سسٹین کرنا امریکہ کے لیے ود لمیٹڈ فورسز پاسبل نہیں ہے. ہاں اس وقت برطانیہ کی طرف سے زیر زمین بالخصوص زیر سمندر جو ہے ان کی سبمرینز موو کر چکی ہیں. ان کے SAS بھی جو ڈویژنز ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں امریکہ کی معاونت کے لیے. وہ ایک بلائنڈ کارنر ہے جو ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور جو شاید امریکہ ایکٹیویٹ کرے گا. اس کے اوپر میں وائس ایڈمرل باقی صاحب اس سے پہلے آپ کے پاس ہوں آپ سے چونکہ آپ تو سب مرین کے اندر رہے ہیں آپ کا سارا تجربہ ہی وہ ہے. یہ جو ابھی ماریہ نے بات کی ہے برطانیہ کی یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے جو کہ آج تو بڑے ناراض ہوئے ٹرمپ صاحب نیٹو ممالک کے ساتھ بھی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی. تو یہ آپشن کتنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو نیٹو کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وچ دے کین اسمبل وہ ٹریمنڈس ہے بہت زیادہ ہے. امریکہ کے پاس اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں جو سمرین بیسڈ کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور صرف پہلے جو تھوڑا سا رپچر آ گیا تھا ان کے اتحاد کے اندر نیٹو کے اندر میرے خیال اس کو میک اپ کرنے کے لیے کچھ کنٹریز نے شاید کچھ جوائن کرنے کی بات کی ہے. اگر کوئی کنٹری بھی جوائن نہ کرے نیٹو کا جیسے UK نے ابھی میڈیا رپورٹس میں یہ ہے کہ وہ اس کی سمرین سیل کر چکی ہیں. اگر کوئی کنٹری جوائن کرے یا نہ کرے میرے خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کے پاس انڈر واٹر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر ان کے سمرینز کے اوپر جو اٹیک سمرینز ہیں ان کے اوپر جو ٹاماہاک میسائلز ہیں وہ ہنڈریڈز میں ہیں تو اور ان کے رینجز بھی بہت زیادہ ہیں.
تو وہاں سے اگر وہ اٹیک کرنا چاہے آن دی ملٹری ٹارگٹس یا جو بھی اس کے یا اکنامک ٹارگٹس ہیں یا پولیٹیکل ٹارگٹس ہیں جن کو بھی وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایئر پاور بھی ہے، اس کے پاس سب سرفیس کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہاں سے وہ اپنے دیکھیے ملٹری ڈومین کے اندر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ملٹری آبجیکٹیوز جتنے سے انہوں نے اچیو کر لیے ہیں، ان آبجیکٹیوز کی جو سکسیس ہے اس کو ابھی پولیٹیکل ڈومین میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، دس از اے کویسچن۔ جی بالکل ایسے تو اگر اسی لیے میرے خیال ابھی جو یہ تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ ابھی نیگوسیشنز کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں کہ جو ملٹری سکسیسز ہیں بوتھ سائڈز کی ان کو وہ کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ شروع میں آپ نے بات کی تھی، ابھی تو دونوں سائڈز نے اپنے جو پوزیشنز ہیں وہ دی ہیں which could be termed as maximalist positions، اور ابھی انہوں نے اپنے لیے ایک minimalist positions بھی رکھی ہوں گی۔ بالکل رکھی ہوگی، کیونکہ ایران بھی اس سے زیادہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ بات چیت تو کرنی ہے کسی بھی مرحلے کے اوپر آگے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایگزیکٹلی۔ تو اسی کے درمیان میں کہیں نہ کہیں انہوں نے آگے سیٹل ہونا ہے۔ پاکستان اسی کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ باقر صاحب یہ دیکھیں نا، پاکستان نے کی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ باقر قالیباف اور عباس عراقچی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر پاکستان نے بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، اور ان کے کہنے پہ ان کا نام جو ہے ہٹایا گیا ہے۔ تو پاکستان تو یہ کوشش کر رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو منیمائز کرنے کی بات ابھی کی ہے کہ کوئی منیمم ایجنڈا بھی ہوگا ایران کے پاس، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بات کہیں نہ کہیں تو بات پہنچنی ہے۔ دیکھیں، منیمم ایجنڈا کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ آپ جنگ بندی چاہ رہے ہیں، ایران نے بہت کلیئرلی کہا ہے امریکہ اور اسرائیل اپنا فائر روک دیں۔ جس لمحہ جس سیکنڈ میں امریکہ اور اسرائیل اپنے فائر روک لیں گے، ایران ریٹیلیشن روک دے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، پرماننٹ نہیں ہوگا لیکن سیز فائر اور ٹروس ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہے، انہوں نے ایرانیوں کو مارنا بھی ہے، دن میں 40 سے 50 بار بمباری بھی کرنی ہے، اور نیگوسیشن بھی کرنا ہے۔ ایران نہیں کرے گا یہ نیگوسیشن۔ یہ بہت ہی سمپل راستہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ جارحیت سٹارٹ کی تھی ایران کے خلاف، یہ روک لیں ابھی اپنا فائر، جنگ بندی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال اس میں چھوٹی سی، مطلب میرا خیال ہے اسمالسٹ ٹائپ آف ٹروتھ ان اٹ کہ قالیباف صاحب اور عباس عراقچی کا نام ہٹایا گیا ہے۔ اسرائیل کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اسرائیل سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہماری باتیں یا امریکنز کی باتیں مانتے ہیں، یہ اسیسینیٹ نہیں کریں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان کو اگر ابھی باقر قالیباف ملے، ابھی ہٹ کریں گے، چاہے امریکہ گارنٹی دے یا نہ دے۔ اسرائیل کو ہم نے تو کم سے کم ہزاروں بار آزما چکے ہیں، آپ فلسطینیوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر سیز فائر چاہیں تو آپ فائر روک لیں۔ لیکن میں آپ کو 3 اور بھی بات بتاتا ہوں جو آج مجھے ایرانی ذرائع سے اطلاعات ملی ہے۔ ایک ہوگا آپریشن سیستان بلوچستان کے اندر، ایران کے سیستان بلوچستان کے اندر۔ ماریہ صاحبہ کہہ رہی ہے یہ ہندوستان سے ہوگا، یہ افغانستان سے ہوگا، I don't know about it، وہ بہتر جانتی ہوگی۔ ایک سیستان بلوچستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوگا۔ دوسری بات، حرمین شریفین میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا، ایران کے اوپر یہ ذمہ واری، یہ ایران کے اوپر ایکسکیوز کریں گے کہ ایران نے یہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینکس کے پاس یہ رپورٹس ہیں۔ تیسرا جو حادثہ ہے وہ مسجد الاقصی کے اندر ہوگا کہ وہاں پہ میزائل گری اور یہ بھی ایرانیوں نے گرایا۔ یہ 3 فالس فلیگ آپریشن 2 کے 3 دنوں کے اندر ہونے والے ہیں۔ یہ ایرانی اینالسٹ، ایرانی میڈیا اور ایرانی تھنک ٹینک کے پاس انفارمیشن آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ سارا ہی سارا نہیں، یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کی۔ دیکھیں، حرمین شریفین کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو پوری مسلم امہ جو ہے وہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ حملہ ایران، آپ کہہ رہے ہیں ایران تو بالکل نہیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ وہی قوتیں جو سیستان کے اندر اور بلوچستان میں پہلے سے ہی متحرک ہے، وہی قوتیں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گی، وہی قوتیں سعودی عرب کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گی۔ ماریہ، یہ تو پھر جو یہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں اور ایران خبردار کر رہا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک نیا جو منصوبہ ہے وہ اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے۔
اسما دیکھیں 3 چیزیں جو ہیں وہ شاید اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ایران کی جنگ سے پہلے 48 گھنٹے پہلے جیسے ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے اندر امام بھارکا کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک اٹیک کیا گیا اور وہ آئیسس نے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر کہا کہ اس کی ذمہ داری اٹھائی. اس کے بعد پاکستان کی سرحد پہ 53 ڈفرنٹ پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا. اس کے بعد پاکستان تقریباً 1 مہینہ افغانستان کے ساتھ جو ہے ایک جنگی صورتحال میں رہا. کس لیے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس خبریں موجود تھیں کہ تقریباً 30,000 سے زائد جو آئیسس کے فائٹرز ٹی ٹی پی یہ تمام جو ممالک جو مختلف قسم کے دہشت گرد ہیں ان کو نہ صرف ہندوستان افغانستان بلکہ اسرائیل کی پشپناہی حاصل تھی اور انڈین جو وہ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی جو ہے اسرائیل میں موجود تھے اس اٹیک سے پہلے. اس کے بعد جو انہوں نے ایران کی شپ کے ساتھ کیا انڈین اوشن کے اندر وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیں اس وقت جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے ساری دنیا اس بیٹل فیلڈ کو دیکھ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست بھی ایران کی ریاست بھی سعودی عربیہ کی بھی وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دشمن آپ کے خلاف متحرک ہے جس میں ہندوستان اسرائیل امریکہ یو اے ای اور افغانستان کے اندر جو ان کی رجیم ہے وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو مختلف قسم کے ایجنٹس ہیں سلیپر سیلز ہیں باقی چیزیں وہ موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رہی بات سعودی عربیہ کی تو جس وقت آپ جانتی ہوں گی جب ارامکو کے اوپر اٹیک ہونے لگا تو اس کے اوپر بھی ایک ہندوستانی نیشنل پکڑا گیا جو ارامکو کے اوپر اٹیک کر رہا تھا اور جس کے اندر بعد میں پتہ چلا کہ وہ موساد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے میں نظر آئیں. پھر جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا وہ بھی پاکستان نے سعودی عربیہ کو بتایا کہ یہ اٹیک جو ہے ایران کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ اس کے جو رخ ہیں وہ بحرۂ عرب سے مطلب آئے اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. بالکل اور ساری مسلم امہ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے. خاص کر کے یہ چاہا جائے گا کہ پاکستان کو انوالو کیا جائے سعودی عرب کو خلیجی ممالک کو انوالو کیا جائے. کل جو میں نے بتایا نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تھی سعودی عرب نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ امریکہ حملہ کرے اور ان کو ختم کر دے. جو ایک سٹوری وہاں پہ چھاپی گئی پورا ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے. سب سے اہم بات جو لاجیکلی امپورٹنٹ ہے کہنا وہ یہ کہ بلوچستان کا بارڈر جو ہے وہ انسیکیور پاکستان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے اور میرا خیال ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے جو کہ اس جو لمبی ہماری اتنا 900 کلومیٹر کا ایریا ہے بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کو سیکیور بنانے کے لیے. میں خود یہ بتا سکتی ہوں کہ عسکری ذرائع اس معاملے کے اوپر بہت کنسرنڈ ہیں کہ یہ جو طویل بارڈر ہے ہمارا یہ سیکیور ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی چینج آف گورنمنٹ یا کسی قسم کی بھی ایران کے اندر اگر کیوس ہوتا ہے تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک میں لیتی ہوں. بریک کے بعد سردار مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے کچھ یہ جو تجاویز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سردار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے سردار صاحب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں ہیں امریکہ نے ایک اپنی لسٹ دی وہ ریجیکٹ ہوئی ہے یہاں سے ایک لسٹ گئی اب وہ ایران نے اپنی شرائط بتائی ہیں. آپ کو پاسبلٹیز کیا نظر آ رہی ہیں کیا امکانات ہیں کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے اور انڈائریکٹ مذاکرات کے کیا امکانات ہیں؟ جو شرائط دونوں طرف سے دی گئی ہیں وہ ان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا خلیج ہے اور اسے پاٹنا بڑا مشکل ہوگا. لیکن پاکستان جو ہے اس کی کوشش جو ہے وہ قابل تحسین ہے کیونکہ پاکستان جو ہے ایک پیس میکر کے طور پر ابھرا ہے ایک پیس بلڈر کے طور پر اور اسے تمام ممالک تمام فریقین کا اعتماد حاصل ہے. تہران کا واشنگٹن کا اور خلیجی ریاستوں کا جو بھی ان کے فرما روا ہیں ان کا اعتماد ہے. تو ایسا کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے اور پاکستان یہ کام جو ہے دوسرے جو پیس میکرز ہیں مثلا جو اس ریجن کے ہیں پاکستان کے قریبی دوست ہیں ترکی ہے مصر ہے عمان ہے ملیشیا انڈونیشیا چین بھی جو ہے پس پردہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو سخت پوزیشنز انہوں نے لی ہیں وہ ٹیکٹیکلی درست ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں باہمی اعتماد نہیں ہے. پاکستان کا ایک یہ بھی کام ہوگا
کہ اس قسم کی جو اس کی فیسیلیٹیشن ہے اس کے ذریعے ان دونوں ممالک میں کوئی ایک معمولی سی بھی تھریش ہولڈ آف ٹرسٹ بلڈ کرے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے جنگ بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو ان کے مطالبات ہیں وہ میکسیملسٹ ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، اور کوئی درمیانی راستہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ جو ہے اس کے اس وقت جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اس پورے کے پورے عمل سے دور کر دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے جاری رکھے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا نسبتاً ایک محدود ایجنڈا ہے اور اسرائیل کا ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس میں جو ہے اگر آپ جو جنگ کے سارے عواقب اور نتائج دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بہت کھل کر سامنے آئے گی کہ اس میں پوری کی پورے جو ہمارا یہ ایک پاکٹ آف پراسپرس مسلم کنٹریز تھا، خلیجی ریاستیں اور ایران جو ہے، یہ سارے کے سارے کی جو ان کی اکنامک ڈیگریڈیشن ہو جائے گی، یعنی مطلب تباہی امت مسلمہ کی ہوگی وہ، اور اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے۔ تو لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں ترک کر دے، یا ان کو اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کو اس میں ریزیلینس دکھانی ہوگی، کیونکہ یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، خاص طور سے ایک ایسی صورتحال میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی بڑی جنگ ہے جس میں اتنے ممالک براہ راست انوالوڈ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، اور تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ بھی ہے سفارتکاری کا، وہ 1971 کا ہو چین اور امریکہ کے درمیان، یا جو انہوں نے طالبان اور افغان طالبان اور امریکہ کے کروائے تھے، یا گزشتہ برس جو ہے اس میں پاکستان نے ایک بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا، یعنی امریکہ اور تہران کے درمیان دوران جنگ، جون کی جنگ کے دوران جو ہے سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ تجربہ تو ہے، لیکن اس وقت جو ہے لوگ جو ہے اپنی سرخ لکیریں کھینچ چکے ہیں، فریقین کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے چیلنج بڑھ گیا ہے۔ پاکستان یہ ایک تو اس خطے میں امن و سلامتی کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہے اپنے قومی مفاد میں بھی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ ہے، اور آپ محسوس کر رہے ہیں عوام کی سطح پہ جو ہے اس کا پین، اس کا سٹریس جو ہے ہم سارے کے سارے محسوس کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ نہ صرف عالمی منڈیوں میں بلکہ خود پاکستان کی جتنی بھی جو ہے سردار صاحب آپ نے جیسے بالکل بجا فرمایا کہ تجارتی معاملات ہیں وہ درم برم ہو گئے۔ جی بالکل، ایک ٹائٹ روپ ہے جس پہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور پاکستان سے زیادہ کوئی بھی اس وقت اس طرح کی جو ایک رسی ہے جس کے اوپر، یا پولیس رات ہے جس پہ سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ چین کیا کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے یہاں جتنے بھی سفراء ہیں، چین، رشیا اور ایران، ان تینوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، تو چین اور روس کیا آگے جا کے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صدر پوٹن نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے، میرا حال کل کا بیان ہے ان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور مدد کریں گے ایران کی۔ اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو تو ان کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں فوج کشی کرتا، کہتا ہے کہ فوج کشی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن جو صدر پوٹن نے نہیں بتایا، یہ وہاں ایک ورلڈ اکنامک فورم میں وہ تقریر کر رہے تھے، وہاں شاید جو ہے اس کا روس کے اندر ہو رہا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی مطلب جو انہوں نے نہیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی ساری مدد کرتے ہیں، یہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا ڈرونز ہے، اس سلسلے میں ان کی معاونت رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ چین نے ایران کو مہیا کی ہے۔ اور پھر یہ بھی میں بتاؤں گا کہ چین نے جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تقریباً $400 بلین کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، مطلب درجہ بدرجہ ہوگی لیکن وہ ایران میں کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی اس جنگ میں بھی جو ہے بہت بڑی ان کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ رہی ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ وینزویلا ہو یا ایران ہو، اصل حملہ چین کے اوپر ہے، کیونکہ چین ہی ان دو ملکوں سے بھاری مقدار میں تیل خریدتا تھا اور گیس بھی خریدتا تھا، اور اس کی جو صنعت و حرفت ہے وہ اس کے اوپر انحصار کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ
حملہ چین کے اوپر بھی ہے، لہٰذا چین جو ہے اس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا اس مرتبہ. عام طور پہ وہ ایسا نہیں کرتے رہتے، مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبانی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنا پیغام دیتے رہتے ہیں. اس مرتبہ ان کے سفیر نے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے اور حمایت کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے ملیشیا کی طرف سے، ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کی تعریف کی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے، یعنی مطلب غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں خلیجی ریاستوں میں، اسی لیے ہم نے خلیجی ریاستوں کو اعتماد میں لے لیا ہے. اور یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا. اور کوئکلی سر یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ہم ایک طویل بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ ہم کس طرح سے سیکیور کریں گے؟ کیونکہ کوئی سازش جو ہے وہ یہاں سے اگر ہوتی ہے، اسرائیل تو کوششوں میں ہے کہ وہ سعودی عرب کو بھی انوالو کریں، خلیجی ممالک کو بھی، پاکستان کو بھی. اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اس جنگ کا کہ اگر ایران میں ایک متبادل نظام آتا ہے تو ہمارے لیے ایران کے ساتھ معاملے طے کرنے میں بڑی غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایران کا نظام پورے طریقے سے درہم بھرم ہوا ہے، تو اس کا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا. ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، جو جے شنکر نے ابھی بیان دیا ہماری ثالثی کردار کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا اور یعنی مطلب اخلاق کی اقدار سے گرا ہوا اس نے بیان دیا ہے. ان سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہندوستان کی چونکہ ایران کے اندر اس قسم کے سپائنگ، سراغ رسانی اور جاسوسی کے نیٹ ورکس موجود ہیں جو پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان کے اوپر حملے کرواتے ہیں. تو اگر نقل مکانی شروع ہوئی، ابھی جو ہے نقل مکانی شروع نہیں ہوئی یا مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو ہندوستان اس سرحد کو مزید والٹائل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملے تیز تر کر دے گا. دوسری چیز جو ہے اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، اس کے 2-3 منصوبے ہیں کہ رژیم چینج ہو جاتی کوئی، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خاص طور سے جو اوپر کی طرف یہ بلوچستان، سیستان اور اس کے علاوہ خوزستان، اس میں بلوچستان پھر بھی جو ہے آذربائیجان اور کردستان. جی تو اس کی وجہ سے اگر یہ جس قسم کا تجربہ انہوں نے لیبیا میں کیا یا عراق میں کیا یا سیریا میں کیا کہ وہاں خانہ جنگی شروع کروا دی، اور جو ایران کی پیریفری ہے اس کو اگر انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، اور یہ ان کا تجربہ ہے، یہ ان کا پچھلے 2-3 دہائیوں کا تجربہ ہے کہ پورے خطے کو اس طریقے سے جو ہے وہ حصوں بخروں میں بانٹ دیتے ہیں، تو پاکستان کے لیے جو بھی چیلنجز ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے. جی ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں اسی سوال کے اوپر کہ چیلنجز ہمارے لیے، مطلب واقعی وہ رائٹرز نے لکھا تھا کہ پاکستان سے زیادہ تو کوئی بھی ایک تنی ہوئی رسی پہ نہیں چل رہا. جی تو کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جو میں پہلے رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو حسین باقری صاحب نے جو بات کی ہے، مختصراً میں 2 پوائنٹ اس میں سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جب سے جنگ یہ شروع ہوئی ہے 28 فروری آنورڈز، اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو ایسکیلیٹ کرے ہاریزونٹل ڈومین کے اندر، ہاریزونٹلی ایسکیلیٹ کرے اس کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ممالک اس کے اندر شامل ہوں اور اس کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جن کا اشارہ بھی کیا ہے امبیسڈر صاحب نے وہ اچیو کر سکے. اور اس میں جو پاکستان کا ایک پیس میکر کا رول ہے، اس کو انڈرمائن کون کرنا چاہتا ہے؟ اس کو آف کورس ہمیں پتہ ہے کون انڈرمائن کرنا چاہتا ہے، اسرائیل. ایگزیکٹلی. تو آف کورس پاکستان کا جو رول ہے وہ ایک بڑا اہم رول ہے. اور ابھی بھی پاکستان بہت ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اس وقت بھی. باقری صاحب یہ بات جو ابھی ایڈمرل صاحب نے کہی ہے بالکل درست ہے. کوئکلی آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امکانات کیا ہیں؟ منیمم کے حوالے سے آپ نے کہا ایک میکسیمم ایجنڈا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ بات پہ جا سکتا ہے ایران، اس کے کیا امکانات ہیں؟ انڈائریکٹ مذاکرات کے دیکھیں، جیسے آپ کے معزز پینلسٹ نے بھی اشارہ کیا، دونوں سائیڈوں سے میکسیمم ریکوائرمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہے. ایران بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، امریکہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن امریکہ اس جنگ میں پورا کوشش یہ کرے گا کہ ایک ون کارڈ ان کو ملے، اور یہ ون کارڈ خارک آئی لینڈ کی آکوپیشن کی صورت میں ہو سکتی ہے یا اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کی صورت میں. ویسے اسٹریٹ آف ہارموز جنگ سے پہلے کھلا ہی تھا،
تو انہوں نے جنگ کی وجہ سے ہی ان کو بند کیا ہوا ہے. تو اگر یہ دوبارہ جنگ سے پہلے کی سچویشن میں جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وٹ امریکہ وڈ اچیو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کمنٹ دینا چاہتا ہوں, دیکھیں میں پینٹر نہیں ہوں, میں پینٹ نہیں کر سکتا, میں انالائز کرتا ہوں. جو انفارمیشن میرے پاس آتے ہیں میں انالائز کرتا ہوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسرائیل کی پوری جد و جہد یہی ہوگی کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں خلیج پیدا کریں. یا یہ بھی ہمیں دیکھیں, میں جب یہ اس طرح کی انالائزز لے کے آتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پیش دستانہ کوئی اقدامات کریں. خامنئی صاحب نے کبھی بھی کسی اور ملک کے نام لیے بغیر اپنے فارن پالیسی میں پاکستان کو اپنا سب سے قریب ترین ملک سمجھا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت خاص مقصد تھا, اور وہ بھی یہ تھا کہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان ایران کے لیے کتنا عزیز ہے. لیکن اگر فالس فلیگ آپریشن وہاں سے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کے مطابق اور جس ٹائم پہ ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ خلیج بڑھ سکتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں فیک نیوز الرٹ جو ہے نا وہ بھی ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. جو فیک خبریں چل رہی ہیں, جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں خیال ہے پاکستان تو اتنا زیادہ, ناظرین اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہر طرح کے نظریات یہاں پہ موجود ہیں, اور اسی لیے پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو فیک نیوز ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, پروپیگنڈا کو بھی دیکھنا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت بھی اگر دیکھیں تو وہ ایران کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت میں کھڑے ہیں, مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مسلمان ملک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جتنا اس وقت پاکستان کے لوگوں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, میں خیال ہے کسی اور کو نہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.